बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तुर्की के खौफनाक ज़लज़ले में अब तक जान बहक होने वालों की तादाद शाम और तुर्की दोनों में तकरीबन 5,000 से बढ़ चुकी हैं। तुर्किया के अब तक जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 3,550 के करीब लोग अब तक शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 21,000 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हैं और तकरीबन अब तक 8,000 से ज़ायद लोग उनको रेस्क्यू कर दिया गया है। एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल है और शाम में तकरीबन 1,500 लोग शहीद हो चुके हैं और इसी तरह हज़ारों की तादाद में वहाँ भी ज़ख्मी हैं। जो थोड़ी देर पहले तुर्किया के सदर ने सरकारी अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी, उसके मुताबिक तकरीबन 5,775 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त ये जो कहरमान मार्श का इलाका है और गजियानटेप, इसके बीच में जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है और यहाँ पे तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 20 लाख से ज़ायद लोग रहते हैं। और जो वीडियोस शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे कि बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, चूँकि तुर्किया के अंदर सिस्टम ये है कि हमारे तरह का सिस्टम वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे लोगों को रिहाइश के लिए एक बड़ा बेहतरीन किस्म का सिस्टम बनाया गया है। जो ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी के उस इलाके के अंदर बड़े बड़े इमारतें हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो अपार्टमेंट्स के अंदर ही रहते हैं। ये जो इतने बड़े पैमाने पे तबाही हो चुकी है उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो इमारतें हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे फ्लैट्स थे, जहाँ पे लोग रहते थे, ये ज़मीन बोस हो चुकी है और उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है। चूँकि उस इलाके में सर्दी भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, शायद आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे, फोटोज़ भी देखे होंगे कि वहाँ पे जो इलाके हैं वहाँ पे अब भी बर्फ़बारी हो रही है। उन इलाकों में इंतहाई सर्दी है वहाँ। और कल रात वहाँ पे लाखों की तादाद में जो लोग थे उन्होंने उस सर्दी के अंदर रात गुजारी, क्योंकि डेफिनेटली आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और अब तक तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 300 आफ्टर शॉक्स आए हैं। मतलब ज़लज़ले के बाद जो झटके आते हैं उसको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है और उसमें जो उसकी शिद्दत थी कल तकरीबन 6.5 से लेकर 6.7 तक, मतलब 6.5 से 6.7 तक इस शिद्दत की भी झटके वहाँ पे आ गए। तो इसी वजह से लोग घरों के अंदर वापस नहीं जा सकते जहाँ पे लोगों के घर महफूज है, क्योंकि सारे लोग इस वक्त खौफज़दा है। और डेफिनेटली चूँकि हम तो देख चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये यकीनी तौर पे उनके लिए अपने घरों में वापस जाना काफ़ी मुश्किल है। इस वक्त पूरी दुनिया से काफ़ी सारे जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी इमदादी टीमें भी भेज दी है और साथ तुर्किया के लिए पूरी तौर पे जो इमदादी सामान या इमदादी रकूम का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान से भी पाकिस्तानी फ़ौज के और रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं वो भी तुर्किया पहुंच गए हैं। इमदादी सामान भी भेजा गया है और इसी तरह कल से रेगुलर बुनियादों पे पाकिस्तान से जितना भी हो सकता है यहाँ से इमदादी सामान भेजा जाएगा। लेकिन इस वक्त तुर्किया के लोगों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, क्योंकि तबाही इतने बड़े पैमाने पे हुई है कि यकीनी तौर पे वो तुर्किया की हुकूमत के लिए सूरत हाल को पूरी तौर पे संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं और उनसे जितना भी हो सकता है, तुर्किया का एक सरकारी जो तंजीम है एफाद, AFAD, उनके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और उनके वेबसाइट पे आप डोनेशन वहाँ पे जमा करा सकते हैं। तो इस वक्त आप लोगों से जितना भी हो सकता है उनको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। और वहाँ पे स्पेशली उस रीजन के अंदर तकरीबन 3 ऐसी एयरपोर्ट्स है जिसके ज़रिए वहाँ तक आसानी के साथ पहुँचा जा सकता है, लेकिन इस ज़लज़ले के वजह से उन एयरपोर्ट्स को भी नुकसान पहुँचा है और उसी वजह से इमदादी सामान पहुँचाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना
کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح شام کی بھی یہی صورتحال ہے، چونکہ شام کے اندر تو کافی عرصے سے جنگ جاری ہے، تو اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ وہاں پہ متاثر ہوئے ہیں وہ بھی ایک بڑی مشکل میں ہیں اس وقت، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر یہاں پہ لوگوں کی مدد کریں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترکیہ اور شام دونوں کے لوگوں کی مدد کرے اور ان کی حفاظت کرے اور ان کو مزید نقصان سے بچا کے رکھے۔ 1999 میں شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ایک تباہ کن زلزلہ ترکیہ میں آیا تھا، اور اس میں تقریباً 17,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت چونکہ ان علاقوں میں جو ریسکیو آپریشن ہے وہ اب بھی جاری ہے، کیونکہ بڑے پیمانے پہ جو عمارتیں ہیں وہ گر چکی ہیں اور اس کے ملبے کے نیچے اب تک لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو نکالنے کی کوششیں اب بھی جاری ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے تاکہ ان کو زندہ اور صحیح سلامت نکالا جا سکے۔ لیکن اس میں بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان سارے متاثر ہو چکے ہیں، اور ایک بڑا مشکل صورتحال ہے اس وقت، بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے جو جتنے بھی لوگ ہیں، اور اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو اس وقت ان کو مدد کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح پاکستان کے کچھ ایسے مسائل ہیں جن پہ بھی بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کل عمران خان نے، آج اسد عمر اور فواد چودھری نے بھی کہا کہ جو بھی لوگ الیکشن کو ڈیلے کرنے میں ملوث ہے، اور جب یہ 90 ڈیز ختم ہو جائے، کیونکہ آلریڈی اس کے تقریباً 20-25 دن تو گزر چکے ہیں، ابھی 2 مہینے اور باقی ہے، اگر اس 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں ہوئی تو اس کا مقصد ہے کہ انہوں نے آئین کے خلاف ورزی کی، اور پھر ہم ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے۔ اور فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں اس قسم کے مقدمات تو درج ہوئی لیکن کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، لیکن ہم یہ کارروائی کر کے دکھائیں گے۔ آرٹیکل 6 کے تحت یہ ہے کہ جب آپ آئین کو پامال کریں گے، اس کے خلاف ورزی کریں گے، ایک غیر آئینی اقدام اٹھائیں گے، تو اس کے تحت پھر آپ کو سزائے موت ہوگی، اور سزائے موت اگر یہ چیز ہوگی تو اس میں سب سے پہلے تو گورنر خیبر پختونخوا اور پنجاب آ سکتے ہیں، اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت کے بڑے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر الیکشن کو ملتوی کرنا ہے، اس کو ڈیلے کرنا ہے، تو یہ مرکزی حکومت اس میں انوالو ہوگی، تو پھر ان کے لیے آصف زرداری سے لے کر شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور جتنے اور ہیں تو ان کے لیے مشکلات بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کے اندر یہ سلسلہ ابھی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت آلریڈی ایک بڑے مشکل میں ہے، اور ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی جو مذاکرات چل رہی ہے تو اس میں پاکستان کے اندر جو ان کی ڈیمانڈز ہے آئی ایم ایف کی، بڑے سخت قسم کے ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ عام پاکستانی عوام ہے، کیونکہ جو سبسڈی گیس اور بجلی سے ختم ہوگی تو اس میں تقریباً 50% مزید اضافہ ہوگا، تو آپ سوچ لیں کہ پھر آپ لوگ اپنے گھروں میں گیس اور بجلی استعمال کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ ایک بڑا مشکل صورتحال پاکستان میں آنے والے چند دنوں کے اندر آپ لوگوں کو پیش کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس کا اثر صرف آپ کی بجلی اور گیس کے بلوں پہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے خوراک کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور پھر آپ لوگ اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اسی وجہ سے بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے پاکستانی قوم کو بہت مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ بہت مشکلات اب بھی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو مزید پیش کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، مجھے تو بڑا ایک عجیب قسم کا فیل ہو رہا ہے۔ یہ ایک جو پاکستان کے ایک بڑا اینکر ہے، اور انہوں نے اپنی ویلاگ کے اندر ایک 17 سالہ ایک بچہ ہے یو کے اندر، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، یہ آپ سن لیں۔ انہوں بلاؤ سارے انہوں وہ جو منڈا ہے شایان، وہ اکثر جو اپنی والدہ کے ساتھ احتجاج کرتا ہے، انہوں کو آ جا بھائی،
اب وقت ضرورت آپ پہنچا جیلائیں چلیے ان اندر. اور وہ یو کے والی پولیس بھی نہیں ہے, ادھر ایڈی وڈی وڈی مچھاں والے کھلوتے نے تھے ویٹ کر رہے نے شایان دا تھے. یہ اس بندے کو آپ لوگ جانتے ہوں گے اور ان کو اتنا زیادہ تکلیف ہے. یہ شایان نے چونکہ کل وہاں پہ یو کے میں انہوں نے پاکستان کے 2 ٹی وی چینل جیو اور دنیا کے خلاف ایک کیس کیا تھا کہ ان دونوں چینل نے مبینہ طور پہ ان کے خلاف جھوٹی خبر چلائی ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہاں پہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے. اور ابھی میں ان کو میجر عادل راجہ کے ساتھ سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ابھی وہ آگے اس میں لیگل کارروائی کریں گے اور یہ ان کو لیگل نوٹس جاری کرنے کے بعد یہ عدالت میں بھی جائیں گے. تو یقینی طور پہ یہ دونوں چینل ایک مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا اگر اسی صورت میں جب یہ آگے جائیں گے اور فردر جو کارروائی ہے وہ کریں گے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ابھی مسلم لیگ نون مطلب بچوں سے بھی لڑائی پہ اتر آئے ہیں. یہ جو منصور علی خان آپ جانتے ہیں کہ ان کی ویلاگس آپ سن لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی اس بچے کے پیچھے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے, 17 سالہ بچہ ہے, اور مطلب ایک بچے کے پیچھے آپ مطلب اس حد تک مسلم لیگ نون کے لوگ ان سے گھبرا گئے ہیں کہ ابھی ان کے پیچھے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ شایان کے لیے میرے خیال میں یہ تو ان کی کامیابی ہے کہ لندن کے اندر وہ ایک برٹش پاکستانی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ وہ ان کا صرف ایک ہی ایم ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کرپشن کا خاتمہ اور ایک انصاف کا نظام چاہتے ہیں. اور یہاں پہ فرض کرے اگر وہ نواز شریف کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہے اور اس نے یہاں پہ جتنا بھی جو عالیشان زندگی گزار رہی ہے یہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے اور اسی وجہ سے وہ ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. انہوں نے میجر عادل راجہ کے ساتھ اپنے پروگرام میں ایک واقعے کا ذکر بھی کیا کہ وہ وہاں پہ ایک کیفے کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا اور جب نواز شریف وہاں پہ آ گئی ہے اور اس نے ان کو دیکھا تو وہ پوری طور پہ اس نے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور وہ وہاں سے نکل گئی ہے. اب سن لے کیا کہہ رہے ہیں. وہ بہادر ہیں, آپ کو بہادر لگتے ہیں وہ کہیں سے؟ ناٹ ایٹ آل. میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں. آف کورس کافی انٹریکشنز میری نواز شریف کے ساتھ فیس ٹو فیس بھی ہوئی بھی ہے. ایک بار میں اور میرے دوست گئے تھے وہاں ایک بریٹ امیجر کافی شاپ ہے, کیفے ہے. یہ وہی کیفے ہے جہاں ایک ویری وائرل انسیڈنٹ ہوا تھا جب مریم اورنگزیب کو نہیں پکڑ لیا تھا پروٹیسٹرز نے ان کو چور بولا تھا. یہ وہی کیفے ہے. میں اور دوست بیٹھے ہوئے تھے. نواز شریف نے ہمیں دیکھا. ود ان 2 منٹس نواز شریف نے اپنے ڈرائیور کو کال کیا اور وہاں سے بھاگ کے اور اپنے ڈرنک کی ادھر چھوڑ کے سب. تو مطلب ہم ٹین ایجرز تھے اور ہمارے سے یہ لوگ بھاگ گئے. اور اس میں چیز بتاتا ہوں, وہ ڈرنک چھوڑ کے بھاگ گئے وہ میرے پاس ابھی تک موجود ہے. یہ آپ نے سووینیر رکھا ہوا ہے؟ Is it a souvenir? نواز شریف اگر آپ دیکھ رہے آپ کا یہ آپ کے ڈرنک ہے, آپ یہ بھول گئے تھے. Not heroic at all. Very cowardice person. Unbelievable. یہ شایان کی صورتحال ہے. تو ابھی مسلم لیگ نون اور ان کے بیچ میں جو ایک لڑائی ہے اور اس میں جو لوگ بیچ میں آ گئے ہیں اور شایان کے خلاف جو غلیظ قسم کا کمپین چلا رہی ہے, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. وہ ایک بچہ ہے, نوجوان ہے, تو آپ کو اگر ان سے بھی اتنا خوف ہے تو آپ عمران خان کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے. شیخ رشید کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, ان کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی. اور شیخ رشید کا کیس ایک سیاسی کیس ہے. دیکھیں, شیخ رشید نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان پہ ایک بار پھر قاتلانہ حملے کی سازش تیار کی گئی ہے اور اس بار آصف زرداری دہشت گردوں سے مل کر یا ان کو پیسہ دے کر عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں. بجائے اس کے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی قانون کی حکمرانی ہوتی تو وہ اس کلیم پہ تحقیقات کرتے اور آصف زرداری سے پوچھ گچھ کرتے اور ان سے انویسٹیگیشن کرتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آصف زرداری کے خلاف تو نہ کوئی مقدمہ درج ہوا, نہ ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ابھی تک شروع ہوئی. لیکن شیخ رشید کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا, کراچی میں بھی درج کیا گیا, بلوچستان میں بھی درج کیا گیا.
اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کا جو حشر بنایا گیا وہ آپ سارے لوگوں نے دیکھ بھی لیا۔ تو میرے خیال میں یہ جو انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس سے پاکستان کے اندر آپ مہنگائی کم نہیں کر سکتے، بلکہ پاکستان کے اندر مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا، اور جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کو مزید مشکلات کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، اور جب بھی آپ الیکشن کریں گے عمران خان اقتدار میں آئیں گے، اور پھر آپ لوگوں کا جو حشر بنے گا، میرے خیال میں پھر اس وقت اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ عمران خان زیادتی کر رہی ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ ان کو کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لے کر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، پھر ان کو قانون کے نیچے لانا چاہیے، اور قانون کے تحت پھر ان کو ڈیل بھی کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا، یہ سیاسی کیسز بنائے، انتقامی کارروائیاں کی، پھر ان کو قانون کے نیچے لا کر پھر اس وقت ان کے خلاف ان کو ضرور کارروائی کرنی چاہیے۔ لیکن اس قسم کارروائیوں سے میرے خیال میں تحریک انصاف کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا، اور ان کی مقبولیت آپ کم نہیں کر سکتے، نہ آپ عوام کو ڈرا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کو ابھی ختم کرنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔